होस परस्तों की गुलाम। किस्त नंबर 3। माँ भी सर पकड़ कर बैठ गई। थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर बोली, एक ही रास्ता है। मैं नईम सिद्दीकी को अपना दामाद बनाने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। अब मेरे इस फ़ैसले से इनकार ना करना। चुप करके इससे शादी कर लो। मेरी शादी जवाद से नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी शादी कर लूँ। किसी और से नहीं करोगी तो इस बच्चे को बाप का नाम भी नहीं मिलेगा। तुम दुनिया वालों से क्या कहोगी, ये किसका बच्चा है? नईम सिद्दीकी दूर के रिश्ते से सितारा का कज़न था। सितारा के बाप ने ही इसकी परवरिश की थी और इसे आला तालीम दिलवाई थी। इसके बाप के मरने के बाद अब वो करोड़ों का कारोबार बड़ी दयानतदारी से संभाल रहा था। नईम हमारा एहसानमंद है, हम इसे बचपन से जानते हैं। इसने हमें कभी किसी मामले में धोखा नहीं दिया। बड़ी दयानतदारी से तुम्हारे डैडी का सारा कारोबार संभाल रहा है। वो तुम्हारी गलती को भी संभाल लेगा। क्या इसे भी बताया जाएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कोई आंखों देखी मक्खी नहीं निकलता। बेशक इसने हमें कभी किसी मामले में धोखा नहीं दिया, मगर हम मजबूर हैं। हमें इसे धोखा देना ही पड़ेगा। हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह इससे पढ़ा दिया जाएगा। इसे भी शुबा नहीं होगा, वो इसी बच्चे को अपना बच्चा ही समझेगा। वो भला इतनी जल्दी से मान कैसे जाएगा? देखो, 2 दिन बाद तुम्हारे डैडी की बरसी है। मैं सबसे कह दूंगी कि उन्होंने ख्वाब में आकर कहा है कि 2-4 दिन में तुम्हारी शादी नईम से करा दी जाए। सितारा ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई ही डैडी ने ख्वाब में आकर ऐसा कहा? सितारा, तुम्हारा दिमाग भी चल गया है। वो कभी मेरे ख्यालों में नहीं आते, ख्वाब में क्या आएंगे? लेकिन अब रिश्तेदारों से तो यही कहना पड़ेगा ना। माँ की बात सुनकर सितारा ने सर झुका लिया। इसकी माँ ने दानिशमंदाना फैसला किया था। इस तरह जवाद का बच्चा इसकी गोद में हंसता खेलता रहेगा और इसे बाप का नाम भी मिल जाएगा। जवाद ने भी उसे यही मशवरा दिया कि नईम सिद्दीकी का फ़ायदा उठाकर बच्चे की पैदाइश को जायज़ बना लो। हम दोनों आइंदा भी बच्चे पैदा करते रहेंगे तो वो भी नईम के नाम से फलते फूलते रहेंगे। नईम 30 बरस का गबरू जवान था। वो ये बात जानता था कि सितारा की मम्मी इससे बहुत खुश है और इसे अपना दामाद बनाना चाहती है, जबकि इसकी बेटी नकचड़ी और मगरूर है, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती। अगले ही हफ्ते इसकी सितारा के साथ शादी हो गई। सितारा ने एक साइन बोर्ड के तौर पर नईम को अपना शोहर बना लिया। नईम अपने मरहूम अंकल यानी सितारा के बाप की बहुत इज्जत करता था और इसका एहसानमंद भी था। मरहूम के कारोबार पर इसका पूरा कंट्रोल था। इसी मेहनत से फ़ायदे की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इसकी फितरत में लालच और मुनाफाखोरी नहीं थी। वो कारोबार में किसी तरह की हेरा फेरी भी नहीं करता था। लेकिन जब सितारा अचानक ही इससे शादी करने पर राज़ी हो गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी शादी भी हो गई तो नईम का माथा ठनका। वो कोई नादान बच्चा नहीं था, बरसों से करोड़ों का कारोबार संभाल रहा था। दुनिया की हेरा फेरियों को खूब समझता था। सितारा और उसकी माँ ने उसके साथ जो हेरा फेरी की थी उसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अगरचा वो फरेबी नहीं था, मगर वो कोई फरिश्ता भी नहीं था। वो भी एक इंसान था। बदकिस्मती से नईम और उस लेडी डॉक्टर का मुआशका चल रहा था, जिसके पास सितारा को मुआयने के लिए ले जाया गया था। जब नईम की सितारा से अचानक शादी हुई तो वो लेडी डॉक्टर लंदन गई हुई थी। जब 1 हफ्ते बाद वो लंदन से वापस आई तो उसने आते ही नईम से मुलाकात की और हंसते हुए पूछा, तुमने सितारा से शादी कर ली है? इसमें भला हंसने की क्या बात है? डॉक्टर इसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ, हंसने की बात तो कोई नहीं, लेकिन मुबारक हो, तुम तो शादी से पहले ही एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। इसकी बात सुनकर नईम सटपटा गया और बिगड़ते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें सच में मालूम नहीं है? डॉक्टर ने हैरान होते हुए पूछा। अच्छा सुनो, 10 दिन पहले मैंने सितारा का मुआयना किया था और इसकी माँ से साफ साफ कह दिया था कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे इसकी माँ ने 50,000 रुपये दे दिए थे। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे क्या मालूम था कि वो तुम्हारे साथ ही धोखा करेंगे। मुझे अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी शादी का मालूम हुआ तो मैं सीधा तुम्हें बताने आ गई। फिर वो आगे बढ़कर इसकी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली, जो 50,000 मुझे दिए गए हैं मैं इनके मुंह पर मार दूंगी, मगर अपनी जान को धोखा नहीं खाने दूंगी। वो भी इसे बाजुओं में समेटते हुए बोला, वाकई ही आज तुमने एक महबूबा होने का हक अदा कर दिया है। मैंने धोखा खाने वाला नहीं था, तुमने मुझे बचा लिया है।
آئی لو یو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ ستارہ سے اپنی جان چھڑواؤ گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میں بزنس مین ہوں، گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ میں اب تک ان کے ساتھ دیانت دار رہا، لیکن انہوں نے ہی بڑی بے ایمانی اور فریب کی ابتدا کی ہے، تو اب میں انتہا کر دوں گا۔ 200 کروڑ کی جائیداد ہے اور 50 کروڑ بزنس میں گردش کر رہے ہیں۔ میں اس کا شوہر بن کر سب کچھ رفتہ رفتہ حاصل کرتا رہوں گا۔ بے شک تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ میرا انکل نیک دل شخص تھا، میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے جو دولت اور جائیداد چھوڑی ہے، اگر میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو ستارہ یہ سب کچھ اپنے یار کو بانٹ دے گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا اور اس دولت کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اگلی ملاقات پر وہ بہت پرجوش تھا اور ڈاکٹر سے مل کر بولا، آفرین تم میرا ایک کام کرو گی؟ یہ سن کر وہ شوخی سے بولی، تم حکم تو کرو، میں دن رات تمہارا ہی کام کرتی رہوں گی۔ تم بس حکم کرو، مجھے کرنا کیا ہے؟ نعیم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ہماری فیملی ڈاکٹر ہو، اب سے ستارہ کی زچگی ہونے تک تم ہی اس کی دیکھ بھال کرتی رہو گی اور بچے کی پیدائش کے وقت تم ہر صورت یہاں موجود رہو گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے بولو۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، تم ہی اس بچے سے مجھے نجات دلاؤ گی۔ میں کسی ناجائز بچے کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ نعیم تم فکر مت کرو، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ میں زچگی کا کیس اس حد تک بگاڑ سکتی ہوں کہ بچے کے ساتھ ساتھ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، نعیم نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ ستارہ جیسی بھی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے۔ میں اتنا بھی احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں کبھی ان ماں بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس ان کی مکاری کا جواب مکاری سے دوں گا۔ آفرین اور نعیم صدیقی بامقابلہ ستارہ اور جواد اکبر اب ایک طرح سے دو ٹیمیں بن گئیں۔ ایک ٹیم کا کوچ نعیم صدیقی اور دوسری ٹیم کی کوچ ستارہ کی ماں تھی۔ اس نے جو طریقہ کار بیٹی کو سکھایا تھا، اس کے مطابق اس نے اپنے پار سے ہونے والے بچے کو ضائع ہونے سے تو بچا لیا تھا اور بظاہر یہی ٹیم جیت کے رہی تھی، لیکن دوسری ٹیم جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ اگلے 7 ماہ تک یہی کھیل جاری رہا۔ اس دوران نعیم صدیقی ایک معصوم اور فرمانبردار شوہر بنا رہا اور ڈاکٹر آفرین خود کو ایک قابل ڈاکٹر ثابت کرتی رہی۔ پچھلے 7 ماہ سے وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سرنگ کھودتی ہوئی ایک بے گناہ معصوم بچے تک پہنچتی رہی اور نعیم صدیقی کاروباری منافع میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہا۔ ادھر آخری مہینے میں آفرین اپنی گھنونی چال چلنے لگی، جس کے نتیجے میں ستارہ کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ زچگی سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ بچے میں برائے نام ہی جان باقی ہے اور اب اسے آپریشن کے ذریعے دنیا میں لانا ممکن ہو سکے گا، ورنہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ جو دنیا میں آنے والا تھا، اس معصوم اور بے گناہوں کے انتقام کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ اس بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر اسے ماں کی کوکھ میں ہی اس قدر کمزور کر دیا گیا کہ دنیا میں آتے ہی اس نے چند سانسیں لیں اور پھر مر گیا۔ ستارہ کو اس کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے اس نے کتنی ہیرا پھیری کی تھی۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک باپ کے نام نہ چاہتے ہوئے بھی نعیم صدیقی سے شادی کر لی تھی۔ ماں نے اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پھر سے ماں بن جاؤ گی۔ یہ سن کر ڈاکٹر آفرین نے ایک اور نشانہ سادھتے ہوئے بولی، میڈم ایک اور بری خبر ہے، اب آپ کی صاحبزادی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جواد اکبر بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ ستارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بن سکوں گی، میں ضرور ماں بنوں گی اور پھر سے ایک بچے کو جنم دوں گی۔ جواد اکبر نے ہچکچاتے ہوئے نعیم صدیقی کی طرف دیکھ کر بولا، ستارہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ نعیم ستارہ کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ستارہ میری جان، تم بے فکر رہو، تم ضرور ماں بنو گی، ہم مہنگے سے مہنگا علاج کروائیں گے، تم بس اپنا دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں بولی، میں اپنی بیٹی کو امریکہ لے جاؤں گی اور وہاں اس کا علاج کرواؤں گی، میری بیٹی ضرور ماں بنے گی۔ پھر نعیم جواد اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو ستارہ کو ماں بن کر ہی نہیں، مجھے بھی باپ بن کر خوشی ہوگی۔ آخر اتنی دولت اور جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ کچھ دن بعد ستارہ کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ جب کچھ عرصہ بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تو اس کی ماں نے نعیم صدیقی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے امریکہ لے جانا چاہتی ہوں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ نہیں، میں بزنس چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ نعیم نے صاف انکار کیا تو جواد اکبر ان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گیا۔
انہیں جاتا دیکھ کر نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، بیچاری ستارہ اپنے یار کی اولاد سے اپنی گود بھرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ ماں بیٹی 3-4 مہینے امریکہ میں رہیں۔ اس دوران نعیم صدیقی کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر آفرین کے ساتھ رہتا رہا۔ اس کے برعکس جواد اکبر ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے وہاں پہنچ جاتا تھا، بلکہ امریکہ کے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، لیکن اس کے باوجود ستارہ وہیں رہ کر جواد کے ساتھ گلچھرے اڑاتی رہی۔ پھر جب وہ ماں بیٹی واپس آئیں تو نعیم نے کہا کہ ستارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، جبکہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، لہٰذا میں نے ڈاکٹر آفرین سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ بات سن کر ستارہ کی ماں غصے سے ببھر کر بولی، تم نے کس کی اجازت سے دوسری شادی کر لی ہے؟ مجھے قانون اجازت دیتا ہے، بیوی ماں بننے کے قابل نہ رہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی، تم اس لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرو گے جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے؟ اب تم اس سے ہونے والی گھٹیا اولاد کو ہماری دولت اور جائیداد کا وارث بنانا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نعیم بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، پلیز بات کو سمجھیں اور جھگڑا نہ بڑھائیں، مجھے بے ایمان نہ سمجھیں، میں اور میرا ہونے والا بچہ اس دولت اور جائیداد کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ اپنی تسلی کے لیے اپنا سب کچھ ستارہ کے نام لکھ دیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ میں اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے جو محنت کرتا ہوں بس اس کی تنخواہ آپ سے لیتا رہوں گا۔ یہ سن کر ساس صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھیں، وہ وفادار بھی تھا اور دیانتدار بھی، ہر حال میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا اور وہ قانونی اعتبار سے لاچار بھی تھے۔ ماں بیٹی کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر ستارہ بولی، تو ٹھیک ہے، اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ میں خود تو ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں ایک بچہ تو گود لے سکتی ہوں۔ پھر نعیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک بچہ گود لوں گی اور وہ بچہ جواد اکبر کا ہوگا۔ اگر تم اپنی منمانی کر سکتے ہو تو مجھے بھی میرا یہ حق ملنا چاہیے۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہو تو میں بھی جواد کے بچے کو گود لے سکتی ہوں، اسے اپنا وارث بنا سکتی ہوں۔ وہ بولا، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ یہ سن کر ماں نے بیٹی سے بولا، جواد اکبر نے آج تک شادی نہیں کی اور نہ آئندہ شادی کے موڈ میں ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ ستارہ نے کہا کہ شادی نہیں کی تو کر لے گا، کوئی کرائے کی عورت لے آئے گا، اس سے نکاح پڑھوائے گا اور پھر باپ بننے کے بعد بچہ اس عورت سے لے کر اس کی چھٹی کر دے گا۔ ستارہ غصے سے بولتی چلی گئی، ستارہ تم میری بیوی ہو، اگر تم میرے خلاف کوئی فیصلہ سناؤ گی تو میں بھی تمہارے خلاف فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم آفرین سے پیدا ہونے والے میرے بچے کو کبھی قبول نہیں کرو گی، اسے اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناؤ گی۔ اسی طرح جب تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو گود لو گی تو میں بھی اسے قبول نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اسے اپنا نام نہیں دوں گا۔ نعیم، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم میرے لے پالک بچے کو اپنا نام نہیں دو گے تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ ستارہ گراتے ہوئے بولی تو نعیم نے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن نظروں سے پوچھا، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ہمارے درمیان طلاق ہو جانی چاہیے؟ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو کیا ہمارا کاروباری رشتہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ میں کچھ عرصے سے تمہارے تیور دیکھ رہی ہوں، تم بہت بدل گئے ہو، شاید تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے بغیر بزنس کو رواں دواں نہیں رکھ سکتی۔ ستارہ نے ماں کا سوال سن کر نعیم کی طرف زہر خندہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری یہ خوش فہمی پلک جھپکتے ختم کر دوں گی۔ اگر تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو اپنا نام نہیں دو گے تو میں تمہیں اپنی زندگی اور اس کاروبار سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی، سمجھے؟ تم ساری زندگی میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے رہے اور اب ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ مسٹر نعیم، اپنی اوقات مت بھولو، تم جیسے ہزاروں مرد میری جوتیاں چاٹتے پھرتے ہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ نعیم غصے سے کانپتے ہوئے بولا، اور تم کیا نکالو گی بھلا مجھے؟ میں خود ہی یہاں سے جا رہا ہوں، کل تک تمہارے پاس طلاق نامہ پہنچ جائے گا، بد زبان عورت، پھر جو جی میں آئے کرتی پھرنا۔ مجھے تم جیسی مغرور اور گھٹیا عورت سے بہت پہلے ہی پیچھا چھڑا لینا چاہیے تھا۔ نعیم غصوں سے پاؤں ٹپکتے ہوئے باہر نکل گیا اور دوسرے دن وہ دوبارہ واپس آیا۔ اس نے کاروبار سے متعلق تمام ضروری کاغذات اور طلاق کے کاغذات بھی ستارہ کی ماں کے حوالے کر دیے۔ پھر اس کی ماں کو ستارہ کے روم میں لے جا کر ستارہ کو طلاق دی اور اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کوٹھی سے باہر نکل آیا۔
ماں بیٹی کو یقین تھا کہ اب وہ خود اس پھلتے پھولتے کاروبار کو اچھی طرح سے سنبھال لیں گے۔ جواد اکبر نے ایک بہت ہی تجربہ کار اور قابل اعتماد شخص کو جنرل مینیجر کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا۔ جنرل مینیجر نے کاروبار کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگنے اور پھر ان تمام دستاویز کی اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا کہ کاروبار تو کافی عرصے سے خسارے میں چل رہا ہے۔ نعیم صدیقی نے بینک سے کروڑوں روپے قرض لے کر اس کاروبار کو جاری رکھا ہوا تھا۔ نئے جنرل مینیجر نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھال نہیں پائے گا۔ نعیم صدیقی نے ایسی چالاکی اور ہنرمندی سے فراڈ کیا تھا کہ اسے قانون کی گرفت میں بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی رازداری سے اپنا ایک نیا بزنس سیٹ اپ قائم کر چکا تھا۔ اگلے ہی دن ستارہ اپنی ماں اور جواد اکبر کو ساتھ لیے اس کے آفس میں آ دھمکی اور آتے ہی اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر بولی، تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ میرے ڈیڈی نے تمہیں ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر اس بلند مقام تک پہنچایا، مگر تم احسان فراموش نکلے، تم نے ہمیں ہی ڈس لیا ہے۔ ستارہ کی ماں بولی، میں نے تمہیں ایک ماں کی طرح محبتیں دی، تمہاری پرورش کی، پہلے تمہیں بیٹا بنا کر رکھا، پھر تمہیں اپنا داماد بنایا۔ یہ سن کر نعیم معنی خیز انداز میں بولا، خدا بہتر جانتا ہے، جب تک تم تینوں نے مل کر مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا تب تک میں تمہارا وفادار اور دیانتدار رہا۔ میں تو خود کو تمہارا ملازم ہی تصور کرتا تھا۔ مگر وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے بولا، ساسو ماں، پہلے میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، مگر تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری عزت کی جائے۔ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تم نے جواد اکبر کو دودھ پلایا تھا، لیکن یہ شرمناک حقیقت صرف میں ہی جانتا ہوں کہ بہن بھائی کہلانے والے یہ دونوں حرامزادے تمہاری ہی چھتر چھایا میں رہ کر بے حیائی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ کرسی پر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے بولا، جب آفرین نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے اور جواد اکبر سے ہونے والے ناجائز بچے کو میرا نام دینے کے لیے میری شرافت اور وفاداری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو میں نے بھی تاعمر اب اس شرافت سے توبہ کر لی۔ میں نے بھی تم جیسے مکاروں کو اپنی مکاری سے سزا دی ہے۔ تم اب اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ جواد اکبر ایک طرف خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر اپنی بھاری بھرکم آواز میں بولا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، 1 ہفتے کے اندر ہماری تمام لوٹی ہوئی دولت واپس کر دو، ورنہ تمہاری زندگی سکڑ جائے گی۔ ہفتے کا 7واں دن گزرتے ہی تم دوسری سانس لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی باتیں سن کر نعیم صدیقی کے تیور بگڑ گئے اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر میز کی درار سے اپنا ریوالور نکال کر اس کا رخ جواد کی طرف کرتے ہوئے بولا، ہفتے کا 7واں دن تو بھی بہت دور ہے، میں ابھی تمہاری ساری ہیکڑی نکال دوں گا۔ ابھی ایک گولی چلے گی تو پھر دھمکیاں دینے تو دور کی بات، میرے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ نعیم صدیقی کا بگڑتا ہوا رویہ دیکھ کر ستارہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی ہوئی جواد اکبر کے سامنے آ کر ڈھال بن گئی۔ پھر نعیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ کیا بدمعاشی ہے؟ ہم ملاقات کرنے آئے ہیں اور تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے یار نے ہی بدمعاشی شروع کی ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، سمجھاؤ ذرا اس بے وقوف کو۔ پھر وہ جواد سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے پاس بھی ریوالور ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر جواد اکبر نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ پھر نعیم صدیقی بولا، میں ابھی تمہیں گولی مار دوں گا اور پھر تمہارے مرتے ہی تمہارا ریوالور نکال کر اپنی ٹانگ پر گول فائر کر لوں گا۔ میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، میں تو شاید 2-3 مہینے میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا، لیکن تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم یہاں آ کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے جواباً تم پر گولی چلا دی۔ یہ سن کر ستارہ کی ماں چیختے ہوئے بولی، ریوالور نیچے کرو نعیم، گولی چل جائے گی۔ تم اپنی بیٹی کو اس لعنتی کے آگے سے ہٹاؤ، گولیاں اندھی ہوتی ہیں، کسی کا رشتے، کسی کی دوست، کسی دشمن کو نہیں پہچانتی۔ اگر میں نے ابھی اس سانپ کا سر نہ کچلا تو ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی یہ مجھے ڈھس لے۔ میں کوئی قطرہ مول نہیں لینا چاہتا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ میں ابھی اس کا کام تمام کر دوں۔ نعیم صدیقی کے خطرناک ارادے اس کی آواز سے ہی عیاں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بگڑتی، ستارہ بولی، نعیم میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، تم ہمیں یہاں سے جانے دو، جواد تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، بس ہمیں یہاں سے جانے دو، پلیز نعیم، ایسا مت کرو، ہمیں اپنے یار کی بڑی فکر ہے تمہیں۔ واہ، نعیم صدیقی طنزیہ لہجے میں بولا۔ پھر اس نے انٹرکام کے ذریعے سیکورٹی افسر کو بلایا اور جواد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
میں جانتا ہوں تم بہت بڑے سرکاری عہدیدار ہو، تمہارے پاس قانون کی بھی طاقت ہے، لیکن میں بھی ٹریڈ اینڈ کامرس کا ڈائریکٹر ہوں۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتا جاتا ہوں۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، بھانت بھانت کے مجرموں سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ میں بھی قانونی شکنجوں سے نکلنے کا ہنر خوب جانتا ہوں۔ اگر آئندہ تم نے ادھر کا رخ کیا یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں تمہاری اس داشتہ سمیت جہنم پہنچا دوں گا۔ سیکیورٹی افسر نے آ کر اسے سلیوٹ کیا تو اس نے جواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، اس کے پاس اسلحہ ہے، ابھی تو اسے باعزت باہر پہنچا دو، لیکن اگر آئندہ یہ جبراً اندر آنا چاہے تو بلا تکلف اسے گولی مار دینا۔ قانون سے میں خود نپٹ لوں گا۔ نعیم صدیقی کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے ان تینوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور ایک لفظ نہیں بولے۔ وہ فوراً ہی سیکیورٹی افسر کے پیچھے وہاں سے چپ چاپ نکل گئے۔ جواد اکبر کبھی کسی کی دھونس میں نہیں آیا تھا۔ آج پہلی بار نعیم صدیقی اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر بے کس اور مجبور کر گیا تھا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا رہا تھا اور باہر آ کر مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر ستارہ بولی، خواہ مخواہ طیش میں آ کر اسے چیلنج نہ کرو، وہ بہت مکار شخص ہے، اس نے ہماری دولت تو لوٹ ہی لی ہے، اب تمہیں جانے نقصان نہ پہنچا دے، فی الحال اس سے دشمنی بھول جاؤ اور پہلے میری ضرورت پوری کرو۔ ستارہ کو ایک بچے کی ضرورت تھی، جو بھی بچا کچھا کاروبار اور دولت جائیداد رہ گئی تھی اس کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری تھا۔ ستارہ تو ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر جواد اکبر تو باپ بن سکتا تھا۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی محبوبہ کی خواہش پوری کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا، اس لیے اسے کسی عورت کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن اپنی بیوی تو بنانا ہی تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کی تیسری ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔